अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN टीवी और मैं अज़हर हिजाज़ी। नाज़रीन, आज मेराजुन नबी के हवाले से हम बात करेंगे और हमारे प्रोग्राम का उन्वान है मेराजुन नबी, इकबाल और आज का मुसलमान। और इस मौजू पे बात करने के लिए आलम इस्लाम की माया नाज स्कॉलर शख्सियत डॉक्टर साजिद खाकवानी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। इनसे इस बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बताइएगा कि मेराजुन नबी का जो वाक़या है वो क्या है, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, ज़रा इसके बारे में आगाही फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम इंसानों में और नबियों में बहुत सारे फ़र्क हैं। उनमें से एक फ़र्क ये भी है कि आम इंसान ईमान बिल गैब का मालिक होता है और अम्बिया ईमान बिल शहादत के मालिक होते हैं। हम जिन हक़ाइक़ को मानते हैं हमने उन्हें नहीं देखा, लेकिन अम्बिया को वो सब हक़ाइक़ दिखाए जाते हैं। आप सल्लल्लाहु के बारे में कुरान ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है। चुनांचे रूहों से नबियों की मुलाकातें होती हैं, फरिश्ते सर राह नबियों से मुसाफिहा करते हैं, जन्नत दोज़ख अहवाले क़यामत आखिरत उनको दिखाए जाते हैं, अल्लाह ताला से उनकी मुलाकात कराई जाती है। इसी ज़िमन में हर नबी को मेराज अता होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 रजब को मक्का के अंदर इस्तराहत फरमा रहे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने अर्ज़ की, है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहर बुर्राक़ तैयार है, अल्लाह ताला आपसे मुलाकात करना चाहता है, तशरीफ़ ले जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए, बुर्राक़ पर बैठे और पहले बैतुल मक़दिस में गए, वहाँ सब नबियों की इमामत करवाई। फिर वहाँ से पहले आसमान पर, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, जहाँ तक कि एक मकाम आया कि जिब्रील ने कहा कि अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ ले गए और अल्लाह ताला से मुलाकात की। वापसी पर जिब्रील ने आपको जन्नत और दोज़ख के मकामात दिखाए और उन आसमानों में गुज़श्ता अंबिया से भी आपकी मुलाकातें हुई। और इस तरह जब आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो ये वही लम्हा था जिस लम्हे आप ऊपर तशरीफ़ ले गए थे। ये मेराज का एक तारीख़ी पस मंज़र है, वाक़याती पस मंज़र है। ये जो टाइम की कैलकुलेशन है, हम सुनते हैं लम्हा से, आपने भी फरमाया कि वही टाइम था। इसे क्या कहेंगे, टाइम और स्पेस का ये जो इन बिटवीन है, इसका थोड़ा सा रोशनी फरमाइएगा इसके ऊपर। असल में जब हम ईमान बिल गैब का जिक्र करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ हैं जो इस दुनिया में टाइम एंड स्पेस, इस ज़मान व मकान के अंदर हमारे हवासे ख़म्सा की दस्तरस में नहीं आ सकते। जैसे रूह हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हम अपने हवासे ख़म्सा से उसका अदराक नहीं कर सकते। जैसे फ़रिश्ते हमारे कांधों पर मौजूद हैं, लेकिन हम अपने हवासे ख़म्सा से उनको महसूस नहीं कर सकते। ये भी बड़ी दूर की बात है। एक इंसान दूसरे के बारे में क्या सोच रहा है, हम इन हवासे ख़म्सा से अपने बारे में दूसरे इंसानों के अंदर नहीं झांक सकते कि हमारे बारे में वो क्या ख़यालात रखते हैं, क्या इरादे रखते हैं। चुनांचे बहुत सारी बातें इंसानी अदराक से, इंसानी महसूसात से बाहर हैं, जिनके बारे में कुरान के पहले पहले सफ़े पर यह फरमाया गया कि युमिनून बिल गैब, बग़ैर देखे ईमान लाते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस लम्हे आसमानों पर जाना और उसी लम्हे वापस तशरीफ़ ले आना, ये हकीकत हवासे ख़म्सा के अदराक से बाहर है। लेकिन चूँकि ये कहा गया और बहैसियत मुसलमान हमने मान लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया कि जब आँखें बंद होंगी तो तब आँखें खुलेंगी, यानी मौत के बाद इंसान इन हक़ाइक़ तक पहुँच सकेगा। जो लोग नहीं मानते, सबसे पहले तो इज़राइली उनसे आकर मुसाफ़िया करेगा और अल्लाह ताला के यहाँ हाज़िरी तो बाद में होगी। तो तब ये सारे हक़ाइक़ खुलेंगे और फिर मानने, जिन्होंने इस दुनिया में मान लिया था उनको फ़ायदा होगा, और जिन्होंने इस दुनिया में उसको नहीं माना, मौत के बाद मान तो वो भी लेंगे लेकिन फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा। आपने जो बात पूछी उसकी बहुत सारी साइंसी तौजीहात की गई हैं, लेकिन हम उससे सरफ़ नज़र करते हैं कि हम साइंस से कुरान को साबित करने की बजाय हमारा रवैया दौरे आज़ादी का है कि हम कुरान से साइंस को साबित करेंगे। जो चीज़ कुरान के मुताबिक होगी हम साइंस की उस बात को मानेंगे, और जो चीज़ कुरान के मुताबिक नहीं होगी हम उसको नहीं मानेंगे।
اس لیے کہ قرآن مجید ایک اٹل حقیقت ہے اور سائنس کے لیے کس طرح استعمال کی جاتی ہے ویریبل، کہ اس کے حقائق تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جس کی بہت ساری جہتیں ہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ ذات حق کو دیکھا، اور کچھ کہتے ہیں نہیں ایک صفاتی جلوہ تھا۔ کیا کیا اقوال ہیں علماء کرام کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے اور جبریل جتنی دور سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ قریب سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر تشریف فرما ہوئے اور بیٹھے، اور ان کے درمیان ڈائلاگ ہوا، گفتگو ہوئی، باتیں ہوئی، بہت ساری باتیں ہیں جن کا ذکر کا یہ موقع نہیں ہے، پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ لیکن ہم ان باتوں کے پیچھے لگنے کی بجائے ہم معراج کے معنوی حقائق ہیں ان کا ادراک کریں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اس کی چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ معراج کا مطلب بلندی ہے، سب سے اوپر کی جگہ، معراج، عروج سے یہ لفظ نکلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے مبارکہ ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ یہی معراج بھی ہے اور یہی ختم نبوت بھی ہے۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشیت کو، اکانومی کو اس بات کا درس دیا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر اس اصول کو اپنایا جائے کہ مزدور بھی محنت کرتے ہوئے اپنا پسینہ نکالے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عملی طور پر اس کے ماتھے پر کچھ قطرے نمودار ہو جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام کا حق ادا کرے اور آجر بھی وقت پر اس کو ادائیگی کر دے، تو میدان معیشیت کے، اکانومی کے 80%، 85% مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج 1500 سال گزر گیا، بہت سے ازمز آئے، بہت سے تصورات آئے، بہت سے معاشی نظام آئے، بہت سے مفکرین نے اپنے اپنے تفکرات پیش کیے، اپنے فلسفے پیش کیے، لیکن اس سے بڑھ کر کوئی نظریہ، کوئی فلسفہ پیش نہ کیا جا سکا۔ کمیونزم بھی آیا، سوشلزم بھی آیا، سب نے مزدوروں کی بروقت اور حق کے مطابق ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی معیار اخلاق پیش نہ کیا جا سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر مساوات کا درس دیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میں بائی نیم نہیں بتاتا، لیکن باقی تمام مذاہب کے اندر معاشرتی ہیرارکی موجود ہے، معاشرتی تفاوق موجود ہے، یعنی ترجیحات موجود ہیں کہ ہندوؤں کے اندر برہمنوں کے الگ منظر ہیں، شودروں کے الگ منظر ہیں، اس طرح باقی سب مذاہب میں۔ اور لیکن کرسچینٹی میں بھی، بس میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، آپ نے فرمایا تو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ کرسچینٹی میں بھی جو چرچ ہیں ان کے اگلے 2-3 بینچز جو لائن ہوتے ہیں بینچز کے، وہ ریزروڈ ہوتے ہیں، وہاں ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ گاؤں کے چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، شیخ صاحب ہی آ کر بیٹھیں گے، میرے اور آپ جیسے لوگ پچھلے بینچوں پر بیٹھیں گے۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے معاشرے کو مساوات کا درس دیا کہ سب برابر ہیں، نائی، موچی، تیلی، دھوبی پہلے آئیں گے تو اگلے صف میں کھڑے ہوں گے، اور شیخ صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، میاں صاحب دیر سے آئیں گے تو پچھلے صف میں کھڑے ہوں گے۔ حج کے موقع پر ایک ہی کمرے کے گرد، ایک ہی رخ میں، ایک ہی لباس پہنے ہوئے، ایک ہی کلمہ منہ سے نکالتے ہوئے سب لوگ ایک ہی طرح سے عبادت کریں گے۔ کسی کو دوسرے پر کسی طرح کی کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ آج 1500 سال گزر گیا، بڑے بڑے جمہوریت بھی آ گئی اور کیسے کیسے نظام آ گئے، لیکن کسی نظام نے معاشرے کو مساوات سے بڑھ کر کوئی لیسن نہیں دیا، کوئی درس نہیں دیا، جبکہ یہ لیسن ہمارے نبی علیہ السلام دے گئے تھے، اور یہی انسانیت کی معراج ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے عدالتوں کو عدل و انصاف کا درس دیا اور عملاً کر کے دکھایا ہے۔ فاطمہ نامی عورت آپ کے حضور پیش کی گئی، اس نے چوری کی تھی، آپ نے حد جاری کرنے کا حکم فرمایا، سفارشیں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں یہ حد اس پر بھی نافذ کرتا۔ پھر تاریخ اسلام میں بے شمار واقعات ہیں عدل و انصاف کے کہ بادشاہ بھی آ کر کٹہرے میں کھڑے ہوئے، ان پر بھی قانون نافذ ہوا۔ اب جتنے بھی ازمز آئے، آج 1500 سال ہونے والے ہیں، جتنے بھی نئے نئے نظام آئے، نئے نئے مفکرین جنہوں نے بڑے بڑے فلسفے پیش کیے، ان سب نے عدالتوں کو عدل و انصاف سے بڑھ کر تو کوئی لیسن نہیں دیا، کوئی سبق نہیں دیا، جبکہ یہ سبق ہمارے نبی علیہ السلام دے چکے تھے۔
یہی انسانیت کی معراج ہے، یہی اسلام کی معراج ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے سے بڑھ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ صرف ایک چیز اور میں اس کی مثال عرض کر دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے مذہب کو برداشت کا درس دیا، ٹالرنس کا درس دیا۔ میں اس کی ایک ہی مثال عرض کرتا ہوں کہ مسجد نبوی میں اسیران بدر لیٹے ہوئے تھے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے ان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر کروٹ لیں تو کبھی ادھر کروٹ لیں، پھر کبھی ادھر کروٹ لیں تو پھر کبھی ادھر کروٹ لیں۔ جو مسلمان ان قیدیوں کے پہرے پر مامور تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا عباس کی آہیں نہیں سونے دیتی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب اسیران بدر میں سے بھی تھے اور ظاہر ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، مسجد میں انہیں لٹایا ہوا تھا، اگلے دن اسیران کا فیصلہ ہونا تھا۔ مسلمان گئے اور انہوں نے حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دیں، وہ سو گئے۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پھر کبھی ادھر کروٹ لیں تو کبھی ادھر کروٹ لیں، پھر کبھی ادھر کروٹ لیں تو کبھی ادھر کروٹ لیں۔ پھر مزاج شناسان نبوی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر 100 جانوں سے قربان ہوں، اب نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جرم سب کا برابر ہے پھر سب کی رسیاں ڈھیلی کرو، پھر صرف میرے چچا کی رسیاں کیوں ڈھیلی؟ تو پہلے وہ اسیران بدر سوئے اور پھر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آئی۔ تو وہ دشمن تھے، حملہ کرنے آئے تھے، قتل کرنے آئے تھے، مدینے پر قبضہ کرنے آئے تھے، لیکن تاریخ نے پہلی دفعہ دیکھا، عالم انسانیت ہو آدم سے لے کر اس وقت تک کل عالم کی تاریخ نے پہلی دفعہ اس آسمان میں دیکھا کہ جنگی قیدی آزاد ہو کر واپس جا رہے ہیں۔ کوئی تصور ہی نہیں تھا، پوری دنیا کے اندر کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ جنگی قیدیوں کو آزاد بھی کیا جاتا ہے، یا غلام بنا لیتے تھے، یعنی بیچ دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کو ٹالرنس کا درس دیا، برداشت کا درس دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سوسائٹی بنائی، ایسا معاشرہ تشکیل دیا مدینہ کے اندر کہ جس میں کثیر المذاہب لوگ تھے، کثیر الاقوام لوگ تھے، کثیر اللسان لوگ تھے، اور سب کے حقوق اور سب کے فرائض برابر تھے بحیثیت شہری کے۔ تو یعنی یہ معراج ہے انسانیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج انسانیت کے درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر ہمارے نبی علیہ السلام جامع کمالات تھے، کل کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع تھے، لیکن معراج نبوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں صرف ایک چیز کی تعریف کی ہے، واحد، صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ کا اخلاق بڑا بلند ہے۔ حالانکہ آپ کا کردار، آپ کی نشست و برخاست، آپ کا عقل و شرط، آپ کے تعلقات، آپ کے معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجی تعلقات، گنتے چلے جائیں گے، ہر چیز بڑی اعلیٰ تھی۔ لیکن یہ معراج مصطفیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف ایک چیز کی تعریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بڑا بلند ہے۔ تو اب قیامت تک یہ ایک معیار ہے کہ اخلاق کے ذریعے ہی لوگوں کے دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے، یہ معیار کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ معراج مصطفیٰ ہیں، یہ معاملات معاوضے، یعنی یہ معراج کا عملی پہلو ہے کہ آج ہم مسلمان عدالت کے، عدل و انصاف کے کس درجے سے تعلق رکھتے ہیں، آج ہم مسلمان معیشت کے کس درجے سے تعلق رکھتے ہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر مذہب میں برداشت کی کیا صورتحال ہے، آج ہماری ذات کے اندر ہمارے اخلاق کیا صرف اپنے گھر والوں تک یا ان سے جن سے ہمارے مفادات وابستہ ہیں ان تک محدود ہیں، یا ہم کل عالم کے اخلاق کے گرویدہ ہیں اور ان کو اپنی گرد کشش کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سر، حضرت علامہ اقبال کا شعر ہے کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، تو معراج کو اگر علامہ اقبال کی زبان میں یا ان کے افکار میں دیکھا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ علامہ اقبال نے اسے ختم نبوت قرار دیا ہے معراج کا، اور علامہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ کارواں تھک کر فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا، مہر و ماہ و مشتری کو ہم انا سمجھاتا ہوں۔ یعنی میں نے تھوڑی دیر پہلے جو بات عرض کی کہ، اور علامہ اقبال نے بھی اس کی وضاحتیں کی، بہت سارے اشعار ہیں ان کو یہاں پڑھنا وقت زیادہ لگ جائے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کو حقوق کی ادائیگی کا درس دیا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن انسانیت میں عدالتوں کو عدل و انصاف کا درس دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو مساوات کا درس دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان تعلیم کو معرفت الہی کا سبق دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان سیاست کو خدمت کا درس دیا کہ یہ خدمت کے مقامات ہیں، مفادات حاصل کرنے کے مقامات نہیں ہیں. میں نے اس کی بہت ساری مثالیں عرض کی. میری عقل یہ کہتی ہے کہ جو بھی ان معیارات میں اضافہ کرے گا میں اسے خاتم النبیین مانوں گا. آخر قیامت تک واللہ عالم کتنے ہزار سال مزید انسانیت زندہ رہے. ممکن ہے کوئی ایسا معیار، کوئی ایسا معلم اخلاق، کوئی ایسا نظام آ جائے کہ جو ان معیارات میں اضافہ کرے، تو وہ اصل میں خاتم النبیین ہوگا. لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ اب قیامت تک ان میں اضافہ ممکن نہیں ہے. یہی ختم نبوت ہے، یہی معراج انسانیت ہے. اور ایمان عقل سے بڑا ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. اور علامہ اقبال نے اسی کے پس منظر میں اور اسی کے پیش منظر میں عشق کی بات کی ہے، محبت کی بات کی ہے، وارفتگی کی بات کی ہے. اسی کے پس منظر میں اپنا سب کچھ لٹانے کی بات کی ہے. اسی کے پس منظر میں علامہ اقبال نے حضرت ابوبکر صدیق کو بہت زیادہ آئیڈیالائز کیا ہے. اسی کے پس منظر میں حضرت بلال بڑی ایک مثالی شخصیت ہیں علامہ کے سامنے، کہ انہوں نے کس طرح ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدموں میں، اور حضرت بلال کی لائف روٹین تھی، بالکل ساری عمر کی روٹین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بیٹھتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تو ان کے ساتھ چل پڑتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر اپنے گھر میں داخل ہوتے تو باہر بیٹھ جاتے. ساری عمر کی یہ روٹین تھی کہ انہوں نے یعنی خدمت نبوی میں اپنی ساری عمر صرف کر دی. یہی معراج مصطفیٰ ہے، یہی علامہ کا سبق ہے، یہی ختم نبوت ہے کہ اب ان معیارات میں قیامت تک کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. سر اگلا مصرع میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. اسی شعر کا اگلا مصرع، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہونے کے باوجود انسان کا درجہ فرشتوں سے بلندتا ہے، کہ فرشتے پیچھے رہ گئے اور انسان عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکے وہاں بالآخر ایک انسان پہنچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے. اچھا سر، آج کے اگر اس انسان کی بات کی جائے، آج کے مسلمان کی بات کی جائے، تو ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میرا ذاتی خیال ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، کہ آج سے 1500 سال پہلے جتنی ضرورت تھی تعلیمات اسلامیہ کی، آج اس سے 100 گنا زیادہ ضرورت ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. آبادی بہت زیادہ ہو گئی، وسائل بہت زیادہ ہو گئے، انسان کی آسائش کے انداز بہت زیادہ بدل گئے. اب ماضی کی نسبت انسان کو اسلام کی تعلیمات قرآنیہ کی اور معراج کے سبق کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں بس ایک دو مثالوں پر ہی اکتفا کروں گا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ شریر لوگ دنیا کے مالک بن جائیں گے. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہاتھ سے تبدیل کریں، برائی کو دیکھیں تو ہاتھ سے اس کو منع کریں، یا زبان سے منع کریں، یا پھر دل میں برا جانیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وطن عزیز ہی نہیں، وطن عزیز پھر بھی شاید کہیں کوئی بچت کے سامان موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر جہالت اور بے علمی اور اللہ تعالیٰ سے دوری، اور یعنی پوری دنیا آج قرآن مجید کی اس آیت کی مصداق نظر آ رہی ہے. خاص طور پر پوری دنیا کی لیڈرشپ، کہ قرآن مجید نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے. میں آپ سے ہی جواباً سوال کروں گا کہ آخر ان قوموں کے پاس جو آج دنیا کی قیادت پر کے منصب پر فائز ہیں، ان قوموں کے پاس کس چیز کی کمی ہے، اور افغانستان میں ان کا کیا کردار تھا، کشمیر کے اندر ان کا کیا کردار ہے، فلسطین میں آج یہ کس طرح کا کھیل کھیل رہے ہیں، ماضی قریب میں بوسنیا کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، عراق اور شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں. کیا یہ انسانوں والے کام ہیں؟
کیا ان کاموں کے کرنے والوں کو انسان کہنا مناسب ہے؟ کیا وہ انسانیت کی تعریف پر پورے اترتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں، اور میری یہ رائے ہے، آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں بھی ایک طالب علم ہوں، کہ آج زیادہ ضرورت ہے کہ ان افکار کو، ان عقائد کو یہاں پر نافذ کیا جائے اور انسانوں کو انسانوں کی طرف بلایا جائے۔ میں کھل کر بات کرتا ہوں کہ اس وقت سیکولرزم کا دورہ ہے، ساری دنیا سیکولرزم کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور سیکولرزم ہی دنیا پر اس وقت غالب نظریہ ہے جس کی حکومت ہے پوری دنیا میں، مشرق سے مغرب تک۔ مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے، 1000 سال، ایسٹ ویسٹ، مشرق سے مغرب تک۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ یورپ کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ 1000 سالوں تک کھانا کھلانے کے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے تھے، بڑے بڑے نوابین نے چھوٹے چھوٹے لڑکے ہائر کیے ہوتے تھے، وہ پکڑ پکڑ کر مہمانوں کو لاتے تھے، اور فی مہمان ان کو انعام بھی ملتا تھا۔ اور شام کو جب نوابین بیٹھتے تھے تو وہ فخر سے کہا کرتے تھے کہ آج میرے دسترخوان پر اتنے لوگوں نے کھانا کھایا۔ تعلیم بالکل نہ صرف یہ کہ مفت تھی، بلکہ اتنے بڑے اقدار تھے، اتنی بڑی روایات تھیں تعلیم کی، کہ استاد سگے باپ سے بڑھ کر شفیق ہوتا تھا، طالب علم سگی اولاد سے بڑھ کر فرما بردار اور اطاعت شاہ ہوتا تھا۔ پھر تیسری اور آخری مثال میں یہ دوں گا کہ پورے ان 1000 سالوں میں مشرق سے مغرب تک جب تک کہ مسلمانوں کی حکومت رہی، کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ معالج کو پیسے بھی دیے جاتے، کوئی صدیوں تک اور نسلوں تک کوئی تصور ہی نہیں تھا کسی سے علاج کر کے اس کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں، اس کو بھی فیس بھی ادا کی جاتی ہے۔ خاندان کے خاندان ہوتے تھے، وہ طب سے متعلق ہوتے تھے، اور لوگ ان کے پاس جاتے تھے، جو بھی بادشاہ بیٹھتا تھا وہ ان خاندانوں کو کچھ اور جاگیریں دے دیتا تھا، اسی طرح مدارس کو کچھ اور جاگیریں دے دیا کرتا تھا، اور ان کا گزارا چلتا رہتا تھا۔ جب انگریز آئے تو صرف دہلی کے دائیں بائیں 300 جامعات تھیں، اور لٹریسی ریٹ 100% کو ٹچ کر رہا تھا۔ سیکولرزم میں اب یعنی ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کے سوال کے جواب کی طرف، کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، معراج نبوی کا کیا سبق ہے۔ یعنی میں تنقید کر رہا ہوں سیکولرزم پر کہ پچھلے 300-350 سالوں سے سیکولرزم کا دورہ ہے، اور تعلیم جو ہے وہ خدمت سے یا عقیدت سے یا محبت سے باہر نکل کر اور بہت نیچے عطا گہرائیوں میں، اخلاق بدخلقی کی عطا گہرائیوں میں جا کر اب وہ انڈسٹری بن گئی ہے۔ جی اب استاد باپ نہیں رہا، دکاندار بن گیا ہے، شاگرد بیٹا نہیں رہا، وہ گاہک بن گیا۔ اور میڈیکل انڈسٹری تو بالکل، میں پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل ایک بلیک میلنگ والی انڈسٹری بن گئی ہے، کہ جتنا مہنگا، جتنا ضروری علاج ہے اتنا مہنگا ہے، جتنا جان بچانے والا علاج ہے اتنا اس کی زیادہ قیمت ہے، اتنی اس کی زیادہ فیسز ہیں۔ اور کھانا کھلانا، یعنی ساری دنیاؤں میں، اور کھانا کھلانا تو ایک بہت بڑا کاروبار ہے، بہت بڑا بزنس ہے۔ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی جگہ اچھا کھانا کھا کر اس کو پیسے بھی ادا نہیں کرنے پڑیں گے۔ لیکن معراج کا یہی سبق ہے کہ آج بھی بچی کھچی مسلمان تہذیب جو ہے وہ مدرسوں کے اندر مفت تعلیم دیتی ہے، پلے سے ان کے خورد و نوشت کا اور لباس کا اور قیام و طعام کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ مشرقی تہذیب کے حامل مسلمان حکماء ہیں، یا کچھ ڈاکٹر بھی ہیں جنہوں نے کچھ ایسے ادارے کھولے ہوئے ہیں کہ جہاں مفت علاج کیا جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، وقت زیادہ لگ جائے گا مثالیں دیتے ہوئے۔ اور آج بھی ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے، اور آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ دسترخوان کھلے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے ہاں وہ جو بچی کھچی روایات اور تہذیب اور اقدار موجود ہیں کہ مفت کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس رویے کو آہستہ آہستہ پوری دنیا پر نافذ کیا جائے، اور معراج کے سبق کو پوری دنیا تک یہ سبق پہنچایا جائے۔ یہ اسلام اور قرآن اور نبوت جو ہے، نبوت اخری، ختم نبوت، یہ صرف مسلمانوں کی میراث نہیں ہے۔ پچھلے انبیاء آتے تھے اور وہ کسی خاص قوم کے لیے ہوتے تھے، کسی خاص علاقے کے لیے ہوتے تھے، کسی خاص وقت کے لیے ہوتے تھے۔ آج بھی یعنی میں کھل کر بات کرتا ہوں، امریکہ کا صدر پوری دنیا کا حکمران ہے، اس کی فوجیں پوری دنیا میں دندناتی ہیں، اس کا سکہ پوری دنیا میں راج کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی جغرافیائی حدود کے اندر بسنے والوں
کی خیر خواہی چاہتا ہے اور باقی ساری دنیا کو بلیک میل کرتا ہے، ان کو تھریٹ کرتا ہے. لیکن ایک 1500 سال پہلے ایک پہاڑی پر کھڑے ہونے والا ایک بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بلند آواز سے یا ایھا الناس کہہ کر پکارا، اے لوگوں. یعنی اس بزرگ ہستی کا کیا ذہنی، کتنا بڑا ذہنی سطح ہوگی کہ وہ 1500 سال پہلے ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر پوری دنیا کے اور پورے قیامت تک آنے والے سب انسان کو مخاطب کر رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اگر ہم مسلمانوں کی بالخصوص پاکستانی قوم کی بات کریں تو ہم ان سے بھی اخلاقی سطح پر بہت حد تک یعنی پیچھے ایک ریورس گیئر لگا ہوا ہے. ہماری وہ جو اخلاقی کیفیت ہے وہ نہیں ہے مجموعی طور پر. تو آپ کیا کہیں گے؟ میں اصولی طور پر آپ سے اختلاف کروں گا. میں نے بھی مثالیں بھی دی. آج بھی ہم اخلاقی طور پر دوسری دنیاؤں سے پیچھے کم از کم نہیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ان کے برابر نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن چلیں آپ کی یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے وقتی طور پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال دوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان پر 430 سال 430 ایئرز ان کے اوپر غلامی رہی. اور اس غلامی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی صاحب کتاب، صاحب شریعت، اولو العزم کی عادت ان کے اندر پیدا ہوئی. لیکن وہ بھی ان کے اندر سے غلامی کے اثرات مٹا نہ سکی. وہ ہمیشہ شاکی رہے، ہمیشہ شکوہ شکایت کرتے رہے. جہاد سے انہوں نے انکار کر دیا، نبی کو تنگ کیا، اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں کی. یہ اور بہت ساری ایسی خرافات غلامی کے نتیجے میں انسانوں کے اندر، قوموں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ اس طرح سے یعنی دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے. اخلاقی طور پر بہت نیچے چلے جاتے ہیں غلامی کے نتیجے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری تحریک آزادی کی تحریک تھی. سورۃ طٰہٰ کے اندر بڑی تفصیلات موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جا کر یہی کہا تھا کہ میری قوم کو آزاد کر دے. لیکن وہ پھر ایک لمبی کشمکش ہے جس کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے. ہمارے اوپر بھی تو 350 سال غلامی رہی. اور ظاہر ہے ہمارے جو قیادت تھی وہ نبیوں کے برابر تو نہیں ہو سکتی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی قیادت بھی اپنی قوم کو اتنی جلدی کیا غلامی کے اثرات سے نہ نکال سکی، تو آج امت مسلمہ کی قیادت کو بھی تو ظاہر ہے کچھ وقت لگے گا نا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار گنوائے ہیں، 5 پیریڈز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دور دور نبوت ہے. دوسرے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت راشدہ آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے دور میں ملوکیت آ جائے گی. ملوکیت کہتے ہیں بادشاہت کو، باپ کے بعد بیٹا حکمران بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سچ فرمایا کہ چوتھے دور میں میری امت کے اوپر غلامی مسلط کر دی جائے گی. اور پھر آخری دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5ویں دور میں خلافت علی منہاج نبوت دوبارہ قائم ہوگی. مجھے شرح صدر ہے، بالکل جیسے اوپر سورج چمکتا ہے نا، اس طرح مجھے یقین ہے اس بات کا کہ ہم بڑی تیزی سے 5ویں دور کی طرف خلافت علی منہاج نبوت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور آپ کے پاس بھی یقیناً معلومات ہوں گی، آپ صحافی ہیں اور تفصیل کا موقع نہیں ہے. اس وقت بڑی تیزی سے مسلمان قوتیں رائز کر رہی ہیں اور سیکولرزم اور جو باطل قوتیں ہیں وہ اس وقت ڈیفینسو ہیں. وہ اب اپنے ہتھیار سمیٹنے کی فکر میں ہیں کہ فکری طور پر اور نظریاتی طور پر مسلمان بہت آگے نکل چکے ہیں. بڑے بڑے دماغ جو دور غلامی میں پیدا ہوئے، سر سید احمد خان سے لے کر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تک، وہ انہوں نے فکری میدان میں یورپ کو بدترین شکست دی ہے. سیکولرزم کو، سوشلزم کو، کمیونزم کو بدترین شکست دی ہے. اب مجھے اس بات پر شرح صدر ہے کہ یہ آخری راؤنڈ کھیلا جا رہا ہے جو میدان کے اندر ہے. اور اس کے بعد پھر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سی ماپا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. شب گریزاں ہو گیا پھر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ. سر، آج کے ایک سادے سے مسلمان کو اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہوگا، اس تناظر میں کوئی ایک میرے جیسے طالب علم کے لیے کیا میسیج ہے؟ بڑا سادہ سا میسیج ہے، بڑا آسان فہم سا میسیج ہے، اور قرآن نے اسے بڑی مختصر اور بڑے جامع انداز میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے.
میں اپنی طرف سے کچھ بھی کہنے کی بجائے قرآن کی اس چھوٹی سی صورت کو کوٹ کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر، زمانہ گواہ اس بات پر، ان الانسان لفی خسر، کہ سب انسان نقصان میں رہے ہیں. نقصان سے صرف وہ انسان بچ سکے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر پر قائم ہے. بس یہی ایک ذاتی طور پر، انفرادی طور پر ایک مسلمان کے لیے بھی، اور اجتماعی طور پر مسلمان معاشرے کے لیے اور مسلمان ریاست کے لیے بھی ایک بہترین مینیفیسٹو ہے، منشور ہے، دستور ہے اس کی پوری زندگی کا، جہاں سے اسے اس دنیا کی بھی کامیابی میسر آئے گی اور آخرت کی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.